बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान 4 माह की जबरी गुमशुदगी के बाद वापस अपने घर खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि जनरल फैज़ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी कितने दिनों के मेहमान हैं और 3 दिनों के बाद जनरल फैज़ का जो अंजाम है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू होने जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि जनरल फैज़ को बचाने के लिए उनका इदारा भी आगे नहीं आ रहा। ये मामला क्या है और बात करेंगे। वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना एक इंटरव्यू की और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंकशाफ किया और इस पर भी हम बात करेंगे कि साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाते जाते किस तरह आइन से इन्हराफ किया, किस तरह अपने हलफ से इन्हराफ किया और किस तरह उन्होंने संगीन गलती की जो उनके लिए ताहयात बायस शर्मिंदगी रहेगी। यानी उन्होंने अपने मनसब को पामाल किया, उन्होंने अपने इज्जत वकार और शान को पामाल किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वजूद को, उसकी इज्जत को, उसके मर्तबे को किस तरह बेदर्दी से रौंदा, कुचला और पामाल किया। इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपना मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज साहब से। और शुक्र है कि इसका अंजाम शहीद अरशद शरीफ जैसा नहीं हुआ। इमरान रियाज 4 माह कबल जो है वो लापता हो गए थे या लापता किए गए थे। देखें, हम छुप छुप के बात नहीं करते, हम खुल के बात करते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह शेख रशीद लापता किए गए हैं, जिस तरह उस्मान डार लापता किए गए हैं, जिस तरह हजारों की तादाद में बलोच लापता किए गए हैं, जिस तरह सैकड़ों की तादाद में सिंधी लापता किए गए हैं, इस तरह इनको भी लापता कर दिया गया था। यानी ये भी मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में आ गया था। लेकिन ये सहाफ़ी था और इसके पीछे अदालतें थीं, तो बिलाखिर उनको वापस आना ही था। इमरान रियाज के नजरियात से हमें सैकड़ों इख्तलाफात ही सही, लेकिन इमरान रियाज एक सहाफ़ी हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसके नज़रियात मुताबिकत रखते हों, लेकिन हमारे कम्युनिटी में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। कई सहाफ़ी हैं जो अपने तौर तरीके से चलते हैं और अपने अंदाजे के मुताबिक अपनी ही पसंदीदा पार्टीज को वो फेवर देते हैं। तो वहाँ इमरान रियाज भी अगर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे तो मेरे ख्याल में उनका ज़ाती मामला है। तो बहरहाल सहाफ़ी हैं और उनको बाजियाब करा लिया गया और उम्मीद है कि अदलिया इतनी बड़ी गैरत का मुजाहरा करेगी कि जो दीगर मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी बाजियाबी के लिए भी इस तरह के संजीदा इकदाम करेगी और इस तरह खुफिया इदारों के सरबराहों को अदालतों के कटहरे में खड़ा करके उनसे पूछेगी कि भाई कहाँ हैं इतने सारे मिसिंग पर्सन्स। बहरहाल ये ख्याल है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्तकबिल पर जाऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अपना जनरल फैज़ हमीद का मुस्तकबिल अंधेरे में है। जनरल फैज़ हमीद का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। जनरल फैज़ हमीद का मुस्तकबिल जेल है और वो दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के बचने के कोई इम्कानात नहीं है। ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद की बजाय साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तो इदारा बचाने के लिए इक़दाम करेगा, लेकिन जो है वो ये जो जनरल फैज़ है इसके हवाले से कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनरल फैज़ ने अपने ही इदारे यानी ISI के अंदर इतना बिगाड़ पैदा किया, इतनी तबाही बर्पा की और इतनी मुसीबतें खड़ी की कि जिनको संभालना और जिनको अपने कंट्रोल में लाना मौजूदा ISI सेटअप के लिए ही दुश्वार हो गया था। बहरहाल अब 3 दिन के बाद जनरल फैज़ की अंजाम का सफर शुरू होगा। यानी 3 दिन के बाद फैजाबाद धरना केस की जिस तरह समाअत शुरू हो रही है, ये फैजाबाद धरने केस की समाअत नहीं है, ये जनरल फैज़ और जो दीगर इसके साथ
اس کے رفقا تھے، اپنا جنرل آصف غفور اور جنرل امجد پتہ نہیں اسی طرح کوئی نام ہے، ان سب کا یہ سب اپنے انجام کی طرف جانے والے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس اہم ترین ایشو پر جاؤں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے ایک غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ذہن سے نکال لیا جائے کہ فوج جو ہے وہ کوئی انتخابات میں مداخلت کرے گی، فوج جو ہے وہ نتائج نہیں بدلے گی، فوج بالکل ایک غیر جانبدار ہوگی۔ لیکن ہم 2018 کو کیسے بھلا دیں کہ جب آر ٹی ایس کو بٹھا کر نتائج کو جبراً تبدیل کیا گیا تھا، انتخابات چوری کیے گئے تھے، نتائج چوری کیے گئے تھے، اور آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود، لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود عمران خان نہیں جیت سکے تھے، اور پھر اس کو اتحادی جماعتیں دے کر جتوایا گیا۔ تو اب ہم اس چیز کو کیسے مانیں؟ اور پھر وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ 9 مئی کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں اور انتخابات پی ٹی آئی کے بغیر بھی ہوں گے تو بھی منصفانہ ہی ہوں گے، یعنی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کو آپ ختم کر کے، کالعدم کر کے، اور آپ پاکستان کو 2 جماعتی سسٹم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی 2 پارٹی سسٹم جو 1988 سے چل رہا ہے، آپ اسی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی مرضی، کوئی کچھ کیا کہہ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملے پر۔ جس طرح گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنے دوست احبابوں کے ساتھ اس چیز پر مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اگر مجھ ناچیز سے رائے پوچھی جائے تو میں بتاؤں گا کہ جی فوراً عزت بچانے کے لیے مطلب مستعفی ہو جانا چاہیے انہیں، کیونکہ ان کی کرپشن کلیئر ہے، اور ٹرکاں والی سرکار آپ نہیں چھپ سکتے۔ ٹرکیں آپ کی فون کالز ریکارڈ پر ہیں، آپ کے جو معاملات ہوئے وہ سب ریکارڈ پر ہیں، آپ کا بائسنس ریکارڈ پر ہے، پراپرٹیز کی خرید و فروخت کے معاملات ریکارڈ پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بچانے کے لیے سابقہ چیف جسٹس بہت سرگرم رہے، اس معاملے کو دبایا، اور جب دباؤ اس پر بڑھ گیا تو انہوں نے بالآخر اس کے جائزے کے لیے انہوں نے جسٹس سردار طارق رحیم صاحب کو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے وہ جو شکایات تھیں وہ بھیج دیں۔ اب یہ جو شکایات تھیں یہ پاکستان بار کونسل اور دیگر وکلا تنظیموں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ لیکن مسئلہ یا بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب جسٹس طارق مسعود صاحب کے پاس یہ چیزیں بھیجی گئیں تو اس کے ساتھ ہی لاہور کے ایک وکیل کی اہلیہ مسز آمنہ ملک کی طرف سے جسٹس طارق مسعود کے خلاف بھی ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کی گئی۔ اب اس دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے چیف جسٹس کو خط لکھتے ہوئے، یعنی بلکہ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ ایک جج کا اور سپریم کورٹ کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملے کو جو ہے وہ ریویو کے لیے سینئر جج کو بھیج دیا جائے تاکہ معاملہ ایک طرف ہو سکے۔ اور جب بھیج دیا گیا تو اس کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو ہے وہ ایک خط لکھا اور چیف جسٹس کو، اور ان میں انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بدنیتی پر مبنی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ہے وہ سینئر جج کو چھان بین کے لیے معاملہ بھیجا، اور یہ معاملہ 29 مئی کو بھیجا گیا، لیکن جبکہ سینئر جج جو ہے وہ رولز کے مطابق 14 روز میں رائے دینے پر پابند ہیں، لیکن سینئر جج نے مطلب تاحال وہ رپورٹ جمع نہیں کرائی، اور انہوں نے آئین اور قانون پر مطلب ان کے جو آئینی فرائض ہیں ان کو ترجیح دینے کی بجائے انہوں نے آرام کو ترجیح دی، کیونکہ اس دوران ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اور سردار طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ میں چھٹیوں کے دوران کوئی کام نہیں کرتا۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک بہت بڑا بھیانک موڑ آ رہا ہے، اور اتنا شرمناک موڑ آ رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے جب چیف جسٹس نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے برابر میں بٹھا کر کہا تھا کہ یہ خاموش پیغام ہے
جن کے لیے ہے وہ سمجھ جائیں۔ مطلب کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سیف ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 5 ستمبر کی رات کو چیف جسٹس عمر عطا، یہ میں عبد القیوم صدیقی صاحب جو بہت باخبر صحافی ہیں، جیو سے بھی منسلک ہیں اور AQS کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پر وہ ولاگ بھی کرتے ہیں، یہ چیزیں انہوں نے ڈسکلوز کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے، ڈسکلوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 سپٹمبر کی رات کو چیف جسٹس نے سردار طارق مسعود کو فون کیا اور چیف جسٹس نے سردار طارق مسعود سے کہا کہ آپ کے خلاف مسز آمنہ کی شکایت آئی ہے، آپ مظاہر علی اکبر نقوی کا معاملہ مجھے ریٹرن کر دیں، مسز آمنہ کی شکایت میں ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہوں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے ٹھیک دوسرے روز یعنی جسٹس طارق مسعود صاحب نے 6 سپٹمبر کو چیف جسٹس کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے گزشتہ شب مجھے فون کر کے جو کہا کہ آپ کو میرے خلاف ایک شکایت موصول ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ الزام نہ رہے اور اس کو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے کر دیں تاکہ بہتر فیصلہ ہو سکے، اور مجھے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے پر مکمل اعتماد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ پر الزامات یہ ثابت ہوتا ہے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں، اگر نہیں ہوتا تو سپریم جوڈیشل کونسل پروسیجر آف انکوائریز 2005 کے کلاس 14 کے تحت جنہوں نے میرے خلاف شکایت کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیجر آف انکوائریز 2005 کی کلاس 14 ہے، یہی وہ چیز ہے جس پر جو ہے وہ جہاں سے عمر عطا بندیال کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ عمر عطا بندیال پھنس گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی کو بچانے کے لیے مسز آمنہ ملک کے نام پر ایک فیبریکیٹڈ قسم کی ایک جو درخواست ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی ہے، ایک بلیک میلنگ کا ایک پوائنٹ تھا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایسے عجیب موڑ پر داخل ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جو ہے وہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لو پوائنٹ ہے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ جو میٹنگ پوائنٹ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک وہ مرحلہ یا وہ پوائنٹ جہاں وہ اپنوں کو زیادہ گلے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں کون ان ہو رہا ہے، کون آؤٹ ہو رہا ہے، کس وقت ایک کے ان ہونے کی اطلاع ملتی ہے، کبھی دوسرے کے ان ہونے کی اطلاع ملتی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین سپریمیسی کا جو مطالبہ ہے یا جو اس کا بیانیہ ہے اس پر نواز شریف آؤٹ ہو چکے ہیں، آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے اس دائرے میں ان ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس وقت سیاسی گرما گرمی اپنے عروج پر ہے اور نواز شریف کی واپسی کا معاملہ تاحال ابہام کا شکار ہے، جس طرح انتخابات کی تاریخ ابہام کا شکار ہے، کیونکہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے مختلف آئینی اور قانونی راستے بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی تاریخ پہلے آتی ہے یا انتخابات کی تاریخ پہلے آتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔